निकल जाएंगे। और उसमें ये है कि आप लोगों को भी कोई चीज़ इख्तियार करनी है एक, और उससे ज़्यादा अहम ये है कि आपको ये पता हो कि इस सारे बहस का समरा क्या है, कहाँ काम आना है इसने, और क्यों हमने इतना वक्त इसके ऊपर लगाया, क्या फ़र्क पड़ता है ये मौज़ूअल्लाह आम वाज़ आम मौज़ूअल्लाह आम हो, यानी साहिब किफ़ाया की तरह हम इनको कहें कि इसके हरूफ के मानी जो हैं वो मानी इसमिया है, भी उसी ज़रफ़ियत के लिए वज़ हुआ है, या हम कहें कि ये मानी इनके मुख्तलिफ हैं और वज़ आम मौज़ूअल्लाह ख़ास हैं, या जो भी राय हम इख्तियार करते हैं उसको वो हमें अमली तौर पे कहाँ फ़ायदा देता है और कहाँ कोई इसका समारा मुतहक़्क़िक़ होता है, वो आप लोग उसको देख लें। अगर ज़रूरी हुआ तो हम खुद कल बयान कर देंगे, नहीं तो ये है कि इन चीज़ों को आप लोग देखें। मुतालिया चल रहा है, कुछ किताबें पढ़ते हैं साथ में। वालेकुम सलाम। ठीक, तो इसको पढ़ें, तलाश करें, तो हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, हम आगे थोड़ा सा आसानी से पढ़ सकेंगे। आयतुल्लाह सिस्तानी का हम कौल पढ़ रहे थे कल, और वहाँ हमने कहा कि आयतुल्लाह सिस्तानी भी साहिब किफ़ाया की तरह वालेकुम सलाम कहते हैं कि मानी हरफी जो हैं वो इसमी हैं, लेकिन उसमें सिर्फ फ़र्क जो है वो ये है कि वहाँ इसमी में तफसील है और यहाँ पर हरफी में इजमाल है। और इस इजमाल का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो जो फ़ी और ज़रफ़ियत में फ़र्क है, माने इसमें जो ज़रफ़ियत है उसमें फ़ी में वही माने ज़रफ़ियत को मुंदमिज करके उस निस्बत को भी सामने रख के जो फ़ी में है उसे वाज़ किया जाता है। और लेता में वही अतमन्ना है कि मैं तमन्ना करता हूँ, लेकिन वहाँ एक इंदिमाज है, एक निस्बत है, और उस निस्बत को वो ख्याल किया जाता है। इसकी आवाज़ कम कर दूँगा, हमें डिस्टर्ब न करें। आप लोगों ने बोलना हो तो फिर बताएं कि हम इसकी आवाज़ को ज़्यादा कर दें, हमें पता तो नहीं चलेगा बाहर। अच्छा जी, इश्काल जो होता है जो साहिब किफ़ाया पर भी और सिस्तानी पर भी, क्या वो कहते हैं जिन आप उनसे ये कह सकते हैं कि भाई आपने अगर फ़ी को बेमाने ये दाखिल लिया है तो फ़ी दाखिल की जगह दाखिल फ़ी की जगह इस्तेमाल होना चाहिए। तो वो कहते हैं ये इस्तेमाल हो सकता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये मुंदमज है और वो गैर मुंदमज है, ये इजमाल है, वो तफसील है। ठीक, ये उनका सिस्तानी का नज़रिया था। इस पे हम आके कहते हैं कि यहाँ पर जो फ़ी और दाखिल है इसमें फ़र्क है। इसमें तो सबको हमें मालूम है कि ये फ़ी और है और दाखिल और है, ठीक है ना। और इनमें सिर्फ ये नहीं है कि फ़ी जो है वही दाखिल है, लेकिन उस दाखिल में एक इंदिमाज और निस्बत के हद तक है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। अगर फ़र्क न होता तो युनाक़िशु फ़ी की जगह आप युनाक़िशु फ़ी दाखिल फ़ी नहीं युनाक़िशु दाखिला कह सकते थे, जबकि ये बात सही नहीं है, आप इस तरह नहीं कह सकते। अम्मल कलाम फ़ी हाज़ल मतलब में अम्मल कलाम दाखिला हाज़ल मतलब कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता, ये वही माना नहीं देता है। ठीक, वो इजमाल और तफसील के फ़र्क में राय तो इंसान कह सकता हूँ, राय तो हैवान नातिक कह सकता हूँ, दोनों को इस्तेमाल कर सकता हूँ। इंसान की जगह हैवान नातिक की जगह इंसान, उसमें क्योंकि यहाँ इजमाल तफसील है
ان کے استعمال کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک. لیکن یہاں پر جہاں ہم یناقش داخلو نہیں کہہ سکتے یا یناقش فیہ کہہ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں فیہ میں اور داخل میں فرق ہے. یہ دونوں ایک معنی میں وضع نہیں ہوئے ہیں. اگر ایک معنی میں وضع ہوئے ہوتے تو یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے اور ان کے استعمال میں اتنا وہ منافرت نہ ہوتی اور طبع اتنا اس سے دور نہ بھاگتا. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ فی وضع ہوا ہے اسی داخل کے لیے، لیکن اس داخل کو ہم نے اندماج کیا ہے، اور یہ وہ جو نسبت ہے اس کا ایک لون من الوان النسبہ یوجد فی، اس اندماج میں نسبت کا ایک رنگ بھی پایا جاتا ہے. ہمیں یہ بات صحیح سے سمجھ میں نہیں آتی. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ فی وہی داخل ہے. اگر داخل ہے تو پھر اس داخل میں تو نسبت ظرفیہ نہیں ہے. داخل معنی اسمی ہے، اس میں کوئی نسبت نہیں ہے. اب اس فی میں نسبت بھی ہے اور اس نسبت کو اندماج کیا گیا ہے. اس اندماج کے ساتھ اس کا معنی اسمی بھی باقی رہنا، اس کا مطلب کیا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اسے اگر آپ توجیہ کریں گے تو پھر باقی جو اقوال تھے جو آپ نے رد کیے ان میں بھی اتنی توجیہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز بن جائے گا، معنی بن جائے گا. اگر توجیہ کر کے ادھر ادھر کر کے کام کو درست کرنا ہے پھر ہو جائے گا. مثلا ہم نے جب سستانی نے ہی کہا تھا کہ جو زید فی الدار ہے خارج میں تو نسبت ہے نہیں، شہید صدر نے کہا تھا نسبت اولیہ میں، خارج میں تو نسبت ہے لیکن یہ نسبت ذہن میں نہیں آ سکتی ہے. وہاں ہم نے کہا تھا کہ یہ جو نسبت ہے یہ نسبت جو خارج میں ہے اس کا ایک شبہ ذہن میں آتا ہے. ذہن میں کوئی نسبت نہیں ہے، وہی نسبتیں خارجی ہے. جو زید الفدار خارج میں نسبت ہے نا، وہی نسبت ذہنیہ نہیں ہے لیکن اس کا ایک شبہ آتا ہے. یہاں تک اتنا کہا تھا. آپ جو نسبت کریں وہ کیا ہے؟ یعنی ہم سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. کیا ہے اس کا توجیہ کرنا پڑتا ہے. اگر توجیہ کر کے ادھر ادھر کر کے صحیح کرنا ہے تو باقی جو اقوال ہے وہ بھی توجیہ کر کے صحیح ہو جائے. آپ نے لیتا میں کہا کہ لیتا اور اتمنا ایک ہے، وہی معنی اسمی ہے لیتا. ٹھیک ہے نا. اور اس کو ایک دوسرے کی جگہ رکھ کر آپ نے استعمال کر کے بھی کہا کہ ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے، لیتا کی جگہ اگر آپ اتمنا کہتے ہیں تو یہ معنی یہ اسمی ہے، اور یہاں اس کا جو معنی اسمی ہے اختاریہ ہے، ایک نسبت صدوریہ اور حلولیہ ہے کہ یہ معنی خارج میں موجود ہے. اس کی آپ خبر دے رہے ہیں اتمنا سے. میرے نفس میں کہیں ایک تمنا موجود ہے پہلے سے، اس موجود تمنا کی میں خبر دے رہا ہوں آپ کو، یہ اتمنا ہے. ٹھیک ہے. لیتا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو معنی یہ اخباریہ دے رہا ہو. لیتا کیا کر رہا ہے؟ لیتا جو ہے وہ مصداق تمنی کو ایجاد کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. میں جو ابھی کاش کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ کہ میں پہلے میرے نفس میں کوئی کاش نہیں تھا جس کی میں خبر دے رہا ہوں. میں ابھی اس وقت ایجاد کر رہا ہوں مصداق تمنا کو کاش کہہ کے. بس لیتا اور اتمنا دونوں ایک معنی میں نہیں ہے، اور دونوں کا معنی اسمی نہیں ہے. معنی اسمی اختیاریہ ہے، وہ اتمنا کا ہے، وہ لیتا کا نہیں ہے. لیتا کا معنی کیا ہے؟ ایجاد مصداق ہے اور ابراز نفس ہے. جو نفس میں ہے اسے ابھی ایجاد کرنا، نہ کہ جو نفس میں پہلے ہے اس کی خبر دینا. ان دونوں میں فرق ہے. اسی طرح حل کا مطلب بھی یہ نہیں ہے
کہ حل اور استفہام میں، مثلا استفہام تو استفہامہ معنی اس میں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی اور حل کو ہم کہیں کیا ایک ہی ہے. اس نے سوال کیا کا مطلب کیا ہے؟ اخبار ہے، ٹھیک ہے نا. کیا یہ ایسا ہے؟ یہ اخبار ہے نہیں، یہ ایجاد مصداق سوال ہے. حل جو ہے وہ ایجاد ہے، ٹھیک ہے نا. اور استفہام اگر معنی اسمی میں لیتے ہیں وہ پھر اخبار ہے. اخبار اور اس میں ایجاد میں بہت فرق ہے، اس لیے معنی بھی صحیح نہیں ہوا، یعنی یہ قول بھی ہم اسے قبول نہیں کر سکتے. اور بھی اقوال ہیں، ہم ان میں نہیں جاتے. اور اس میں اب ادھر کس قول کو آپ اختیار کرتے ہیں؟ تو یہاں ہم جو ہمارے استاد مرزا جواد تبریزی کا قول ابھی پیش کر رہے ہیں، اس کو وہ ہمیں یہ اچھا لگا ہے. ہمارا اختیار بھی اسی قول کے ساتھ ہے. آپ لوگوں کا کی مرضی ہے، آپ جس بھی قول کو اختیار کریں. مرحوم تبریزی کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حروف جو ہے وہ معانی اسمیہ نہیں ہے، ٹوٹل الگ ہے. حرف الگ ہے اور اسم الگ ہے. اور خود فی ظرفیت کے لیے وضع نہیں ہوا ہے. ابھی تک یہی کہا جا رہا تھا نا کہ فی جو ہے وہ کس کے لیے وضع ہوا ہے؟ ظرفیت کے لیے وضع ہوا ہے. ظرفیہ یا ابتدا اور من ایک ہی معنی ہے، دونوں ابتدا کے لیے ہے. یہ عالی ہے، وہ استقلالی ہے. یہ وہ ہے مفصل ہے، وہ مجمل ہے، مندک ہے. اس قسم کی تعبیرات وَإِلَّا ہیں ایک ہی. یا ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک نہیں ہے. نہ فقط ایک نہیں ہے، فی کسی کے چیز کے لیے وضع ہوا ہی نہیں ہے. خود فی کسی چیز کے لیے وضع نہیں ہوا، فی ظرفیت کے لیے وضع نہیں ہوا ہے. پھر یہ فی کیا کرتا ہے؟ یہ فی کہتا ہے کہ جس پر میں داخل ہوں گا وہ مصداق ظرف ہوگا، میرا مدخول ظرف ہوگا. دخل تو فی المسجد، دخل تو فی المسجد کا کیا مطلب ہے؟ کہ مسجد جو ہے وہ مصداق ظرف ہے. خود فی ظرفیت ہے نہیں، کوئی کہتا میں کچھ بھی نہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا معنی ہے، میرا کوئی معنی نہیں ہے. آپ کا کوئی معنی نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ زید الدار اور زید فی الدار میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں جی فی کا تو کوئی معنی ہوتا ہی نہیں ہے. فی کسی کی معنی کے لیے اگر واضح نہیں ہوا ہے تو زید الدار اور زید فی الدار میں برابر ہونا چاہیے تھا کہ فی کا تو کوئی معنی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں جملے ایک ہی معنی دینا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا. زید کو رکھیں، دار کو رکھیں، یا زید اور دار کے درمیان میں فی کو رکھیں، دونوں ایک معنی دیتے ہیں؟ نہیں، دونوں ایک معنی نہیں دیتے. وہ جملہ نہیں ہے، وہ دو مفردات کو آپ نے رکھ دیا ہے، یہاں آپ نے فی کو رکھا ہے. فی ہم کہتے ہیں کہ خود معنی نہیں رکھتا ہے، لیکن معنی کہاں ایجاد کرتا ہے؟ مدخول میں معنی ایجاد کرتا ہے. کیونکہ مدخول میں معنی ایجاد کرتا ہے اور اسے بحسب خارج ظرف قرار دیتا ہے. اس مسجد کو یا دار کو بھی مفہوماً ظرف نہیں بناتا ہے، معنی ظرفیت اس میں ایجاد نہیں کرتا ہے، اس کو مصداقاً ظرف بناتا ہے. کہتا ہے کہ یہ خارج میں مصداق ظرف ہے دار، ہے مسجد، اس کا اپنا معنی ہے، معنی اسمی ہے. یہ نا ظرفیت بھی معنی اسمی ہے. اس ظرفیت کا مصداق یہ مدخول بن جاتا ہے. واضح ہے؟ اس کا خود کوئی معنی نہیں، ٹھیک ہے، اپنا کوئی معنی نہیں ہے، خود اس میں کوئی معنی نہیں ہے. اسی لیے آپ نے حرف میں کہا ہے ما دل فی غیرہ، ما دل علی معنی فی غیرہ. معنی وضاحت کرتا ہے لیکن اس کے اپنے اندر کوئی معنی ہے، اس کے اپنے اندر کوئی معنی نہیں ہے. تو اس کا معنی کدھر ہے؟ غیر میں، مدخول میں. فی کہے گا کہ وہ جو مدخول ہے وہ ظرف ہے. خود فی ظرف ہے؟ نہیں، خود فی ظرف نہیں ہے، نہ بحمل اولی نہ بحمل شائع.
یہاں پہ یہ ہوا نا فی کا معنی تو ہوا لیکن وہ ڈیپینڈ ہوا کہ اس کے مفعول پہ. نہیں، فی کا کیا معنی ہے؟ کریں ہم معنی یہ جو ظرفیت کا معنی ہے یہ تب دے گا لیکن جب وہ کسی دوسرے پہ داخل ہو تو دے گا. نہیں، زید پھر دار، ٹھیک ہے نا. یہاں آپ کہہ رہے ہیں زید، فی کا معنی ظرفیت، دار کا مطلب تو دار ہے، تو زید ظرفیت دار یہ مطلب ہے، یہ مطلب تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا. فی کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہے، زید اور دار ہی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ فی کیا کر رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو مدخول ہے وہ مصداق ظرف ہے، مصداق خارجی یہ ظرف ہے. وَإِلَّا دار اسی دار کے معنی میں، زید اسی زید کے معنی میں، مسجد وہی مسجد ہے، زید وہی زید ہے. فی نے کیا کیا؟ اس مسجد کو ظرف بنا دیا. خود فی ظرف ہے بحمل شائع، مصداق ظرف ہے فی نہیں، بحمل اولی مفہوم ظرف ہے فی نہیں. خود فی تو کچھ بھی نہیں ہے نا، خود فی کچھ نہیں ہے. خود فی کرتا کیا ہے؟ اپنے مدخول میں ایک معنی ایجاد کر دیتا ہے. وہ جو معنی ایجاد کرتا ہے وہ بھی اس کو مصداق بناتا ہے، نہ کہ اس میں معنی ظرفیت کو ایجاد کر دیتا ہو. دار میں معنی ظرفیت کو بھی ایجاد نہیں کرتا ہے. مفہوماً دار کا معنی تبدیل کر دے اور دار مثلا کسی چھت والی جگہ کو کہتے ہوں، اس کے آنے کے بعد وہ ختم ہو جائے اور یہ ظرف کے معنی میں آ جائے، ایسا نہیں کرتا. وہ جو مفہوم تھا وہ مفہوم اپنا مفہوم ہوتے ہوئے مصداق ظرف ہو گیا. من کیا کرتا ہے؟ من کہتا ہے یہ اپنی جگہ اسلام آباد ہے، شہر ہے، فلاں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اپنی جگہ باقی ہے. اب یہ معنون ہو جائے گا بے عنوان مبدا، ایک عنوان، اس کو مدخول کو ایک عنوان مل جائے گا. اختیاریہ نہیں ہے نا، یہ تو ایجادیہ ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا. یہ پہلے سے آپ نہیں کہہ رہے کہ خبر نہیں دے رہے کہ یہ کیا تھا، ظرف تھا، ٹھیک ہے نا. خبر نہیں دے رہے بلکہ اس ایجاد کو، اس نسبت کو آپ ایجاد کر رہے ہیں. اس دار میں جو یہ مصداق ظرفیت ہے اس کو آپ ایجاد کر رہے ہیں. بس معانی فی اس کے لیے ہو گیا کہ اس کا مدخول ظرف ہے، ٹھیک ہے نا. من کا کیا معنی ہو گیا کہ اس کا مدخول مبدا ہے، اور یہ بھی ظرف ہونا اور وہ ہونا یہ مصداق ہے. کاف تشبیہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے بعد جو ہے اس کو تشبیہ حاصل ہے پہلے والے کی طرف. زید کل اسد اگر ہے تو یہ جو کل اسد ہے، اسد یہ زید اس اسد کا شبیہ ہے. خود کاف کا کیا معنی ہے؟ کاف کا کوئی معنی نہیں. معنی کس میں چلا گیا؟ یہ مشبہ میں کون بن گیا؟ اسد بن گیا. وہ خصوصیت اور وہ مصداق کس کو حاصل ہو گیا؟ اسد کو مدخول کو آ گیا. نعم زید قائم، اس نعم نے کیا کیا؟ جو جملہ میرے بعد میں ہے وہ جواب ہے، اور نعم میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کہا میرے بعد والا جملہ ہے وہ مصداق جواب ہے. لا کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے بعد والا جو جملہ ہے وہ مصداق نفی ہے. بات تو تقریباً وہی ہے نا جو مثلا دوسرے بھی کہتے ہیں کہ حرف جو ہے اس کا معنی جو معنی غیر جو دوسرے معنی غیر کو دلالت کرتا ہے تو اس کا اپنا معنی نہیں ہوتا. وہی بات ہے. کہاں کہتے ہیں؟ ابھی تک ہم پڑھتے آئے ہیں کہ فی اسی ظرفیت کے لیے وضع ہوا ہے، وہی مفہوم اس کا کیا ہے؟ اسمی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کہاں تھا؟ یہ کسی اور کے لیے اس کا اپنا معنی ہی نہیں ہے. وہ جو ہم تعریف کرتے ہیں وہ تعریف وہی کرتے ہیں نا، تعریف اسی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی اس پہ آئے ہیں جو تعریف شروع سے کرتے آئے ہیں علماء لغت.
ہم اس پہ آئے ہیں. اسی سب یہی سمجھتے تھے, سب کے نزدیک یہی تھا, ٹھیک ہے نا. آپ اصولی حضرات آئے ہیں اور آپ لوگوں نے بہت زیادہ دقت کر کے فلسفی کر کے پتہ نہیں بحث کو کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے. بات بالکل سمپل سی تھی, اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے, اس کا معنی غیر میں ہے. غیر کون سا ہوگا؟ جس پہ داخل ہوا. غیر کوئی اور تو نہیں ہوگا نا. غیر کون سا ہے؟ وہ جو مدخولات ہیں. مدخولات میں معنی ہے اس کا, خود اس کا معنی نہیں ہے. بس خود اس کا معنی نہ ہونے کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ اعراب کی طرح ہو گیا. زید قائم, ہے نا. یہ اعراب کیا بتائے گا؟ جب معرب پہ آئے گا تو اعراب بتائے گا یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے, یہ فاعل ہے, یہ مفعول ہے, ٹھیک ہے نا. خود اس اعراب کا کوئی معنی ہے؟ اعراب کا کوئی معنی نہیں ہے. وہ زید کے معنی کو تبدیل کرتا ہے, زید کے معنی کو تبدیل نہیں کرتا ہے. وہ صرف کہتا ہے یہ زید مصداق مبتدا ہے, یہ زید مصداق خبر ہے, یہ زید مصداق فاعل ہے, مفعول ہے, جو بھی اعراب آپ نے اس کے اوپر لگا دیا, ٹھیک ہے نا. بس یہاں پر آپ کے حروف وضع ہوئے ہیں کس کے لیے؟ معنی کے لیے. لیکن کس معنی کے لیے؟ اپنے لیے کوئی معنی نہیں ہے. معنی کہاں ہے؟ غیر میں, ٹھیک ہے نا. اب جب غیر میں وہ معنی ہے تو یہ حروف تقیید کا سبب بنتے ہیں. جیسے آیت اللہ خوئی کہتے ہیں نا, حروف کا مطلب کیا ہے؟ تقیید اور تضییق ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے تھے کہ زید فی الدار یا الصلاۃ فی المسجد, ٹھیک ہے نا. مسجد میں نماز اور طبیعی صلاۃ, طبیعی صلاۃ اوسع ہے اور صلاۃ فی المسجد اضیق ہے, تضییق ہو گیا, ٹھیک ہے نا. یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تضییق ہوا ہے یہ معنی حرفی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. معنی حرفی کیا ہے؟ اس نے اپنے مدخول کو ظرف بنا دیا, اس کا اور کوئی معنی نہیں ہے. نہ وہ کوئی تضییق کرتا ہے, نہ کوئی توثیق کرتا ہے, نہ کوئی تقیید کرتا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. زید کل اسد میں کوئی وہ نہیں تھا, تضییق نہیں تھی. زید فی الدار میں تضییق ہو گئی, ٹھیک ہے نا. یہ تضییق کہاں سے ہوئی؟ یہ تضییق اس لیے ہوئی کہ اس کو آپ نے دار کو مصداق ظرفیت بنا دیا, ٹھیک ہے نا. صلاۃ فی المسجد میں مسجد کو آپ نے مصداق ظرفیت بنا دیا. نماز جو کہ مسجد میں ہے وہ اخص ہے, عام طبیعی ہے صلاۃ سے, اس لیے ایک تقیید بن گئی. لیکن یہ معنی حرفی تقیید نہیں ہے, معنی حرفی تضییق نہیں ہے. واضح ہے؟ ہاں. بس فرق یہ ہو گیا کہ معانی اسمیہ جو ہے اسماء, وہ وضع ہوئے ہیں معانی اختاریہ کے لیے بالمعنی المتقدم, جو معنی پہلے سے موجود ہے اس کو آپ کے ذہن میں لانے کے لیے, اختیار کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. لیکن معانی حرفیہ جو ہیں, حروف کس کے لیے واضح ہوئے ہیں؟ وہ واضح ہوئے ہیں تاکہ دلالت کر رہے ہیں کہ اس کے مدخولات متصف ہیں بعناوین. کون سے عناوین کے ساتھ؟ وہ بحسب وعاء مناسب. فی کا اپنا عنوان ہے, من کا اپنا عنوان ہے, لام کا اپنا عنوان ہے, نام کا اپنا عنوان ہے, ٹھیک ہے نا. بس یہ واضح ہوئے ہیں. کس کے لیے واضح ہوئے ہیں؟ معانی کے لیے واضح ہوئے ہیں, لیکن کہاں؟ مدخولات میں, ٹھیک ہے. اب جو ہم نے کہا کہ یہ حرف آیا ہے اور حرف آ کے کرتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ دار یا یہ مسجد کیا ہے؟ مصداق ہے ظرفیت کا. اعتراض کرنے والا آگے کہہ سکتا ہے زید کس پہ دلالت کرتا ہے؟ زید دلالت کرتا ہے کہ یہ فرق جو ہے وہ مصداق ہے زید کا, اسی طرح ہے نا. بس زید میں اور فی میں کوئی فرق نہیں ہو. زید بھی حکایت کرتا ہے کہ یہ فلانی مصداق انسان ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ کا فی بھی دلالت کرتا ہے کہ یہ بیت مصداق ظرفیت ہے, ٹھیک. تو یہ دونوں کا اسم اور حرف کا معنی کیا ہو گیا؟ ایک ہو گیا.
ٹھیک، اس میں کیا فرق ہوا پھر؟ وہ کہتے ہیں اس میں بہت فرق ہے. ٹھیک، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ زید خود زید حکایت کرتا ہے کہ میں فلانی جو ہے وہ مصداق زید ہے. حروف نہیں کہتے کہ میں مصداق ہوں، میں مصداق ظرفیت ہوں، یہ کہتا ہے؟ نہیں کہتا. کہتا ہے میرا مدخول مصداق ظرفیت ہے. ٹھیک، ایک وہ جو مصداق بیان کرتا ہے زید میں، وہ معنی اختاریہ ہے. یہ موجود ہے زید پہلے سے، اور اسے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. جبکہ جو آپ کا حروف ہیں وہ معنی ایجادیہ ہیں. ٹھیک، اگر اس کو ہم دیکھیں تو پھر کیا وہ ہو جائے گا، جو ما دل علی معنی فی غیرہ ثابت ہو گیا، اس کے مطابق بھی ہو گیا. اور اس کا وہ جو ہے آپ کا معنی اس اسم کے معنی سے بالکل مختلف، کیا بلکہ یہ کسی چیز کے لحاظ ہوا ہی نہیں ہے. خود اپنا اس میں کوئی معنی ہے ہی نہیں کہ آپ کہیں جی اسم اور حرف ایک ہی معنی کے لحاظ ہوئے. نہیں جی، کوئی ایک معنی کے لحاظ نہیں ہوا. اس میں اجمال تفصیل کا فرق نہیں ہے، اس میں عالیت اور استقلالیت کا فرق نہیں ہے. یہ جوہراً دونوں مختلف چیزیں ہیں. یہ ہو گیا. اب پھر سوال یہ آتا ہے کہ آپ بتائیں کہ ہماری بحث اصل میں شروع ہوئی تھی واز عام موضوع اللہ عام ہو، واز عام موضوع اللہ خاص سے شروع ہوئی تھی، اور کہا تھا کہ یہ جو ہے حروف کا موضوع اللہ خاص ہوتا ہے. اور پھر صاحب کی رائے نے کہا کہ نہیں، اس کا بھی موضوع اللہ عام ہے. آپ نے جو اختیار کیا ہے اس میں بتائیے، یہ واز عام موضوع اللہ خاص ہے، واز عام موضوع اللہ عام ہے، کیا ہے؟ جو آخری مرحوم جواد تبریزی والے خاص ہو گیا، ایک عام ہو گیا، ایک خاص ہو گیا. ٹھیک، جب ہم نے کہا ہے کہ کسی چیز کے لیے واز ہوا ہی نہیں ہے تو عام و خاص کی بات بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کا اپنا تو کوئی واز ہے ہی نہیں. یہ کیا کرتا ہے مدخولات میں؟ ہم مدخولات کو دیکھیں گے. مدخولات کبھی عام ہوگا کبھی خاص ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ہم کبھی بات کریں گے فی المسجد کی، کبھی بات کریں گے فی زید کی. اگر وہ زید ہے مدخول تو وہ جزئی ہے، مدخول اگر مسجد ہے تو وہ کلی ہے نا. لیکن یہ کلیت اور جزئیت فی میں ہے، فی میں نہ کوئی کلیت ہے نہ کوئی جزئیت ہے. بس یہ اس ہمارے پورے بحث سے ہی نکل گیا. یہ واز عام موضوع اللہ عام ہے، واز عام موضوع اللہ خاص ہے. اس میں سے ہم معنی حرفی میں نکل گئے. نکل کے کدھر چلے گئے کہ اصلاً اس کو کسی چیز کے لحاظ ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس پر پھر آپ کہتے ہیں اگر ہم کہیں کہ یہ واضح نہیں ہوا ہے اور اعراب کی طرح ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو پھر کہتے ہیں اچھا پھر تو اس کا کوئی معنی ہوا ہی نہیں، پھر تو کوئی واضح ہی نہیں ہے. نہیں، معنی ہے نا، لیکن معنی غیر میں ہے. جسے اعراب بھی کسی معنی کے لحاظ نہیں ہوئے لیکن معنی دیتے ہیں، غیر میں معنی دیتے ہیں. وہ بتاتے ہیں یہ مصداق فاعل ہے، یہ مصداق مفعول ہے، یہ معنی ہے نا. یہ نا خود وہ یہ معنی خود اعراب میں ہے نہیں، خود اعراب میں نہیں. ٹھیک، اس میں پھر آ کے آپ کہہ سکتے ہیں اچھا اگر ایسا ہوا تو آپ کے حروف اور اعراض میں کوئی فرق نہیں ہوا. آپ کا حروف کیا کرتا تھا؟ معنی کو غیر میں دیتا تھا. یہ نا، اور غیر میں جو معنی دیتا ہے وہ ہے تو معنی اسمی نہ ظرفیت ہی ہے. صرف اتنا ہوا نا کہ اس کے اپنے میں نہیں ہے، اس کے غیر میں ہے. ٹھیک، تو پھر یہ اور اعراض کیا ہو گئے؟ مساوی ہو گئے. یہاں یہ بات واضح ہے. ٹھیک ہے نا. اعراض کیا ہے؟ جو کہ وجود اس کا مستقل نہیں ہے، ٹھیک، جو کسی دوسرے چیز میں وہ ہوتا ہے.
جواب یہ ہے کہ نہیں بھائی، اعراض اور حروف ایک نہیں ہے. اعراض کے وجود میں وہ کیا ہے، فی نفس موجود نہیں ہو سکتا ہے، وہ یوجد فی غیرہ ہے وجود میں، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ سفیدی کو فی نفس تصور کر سکتے ہیں، اور آپ کے معنی اختیار کرتا ہے نہیں کرتا؟ اختیار کرتا ہے، عرض ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اس کو مفردن اگر تصور کریں، وہ آپ کے معنی، اس کا معنی آپ کے ذہن میں خطور کرتا ہے نہیں کرتا؟ خطور کرتا ہے. پھر کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اس کا صرف وجود جو ہے وہ بغیر کسی معروض کے ممکن نہیں ہے. وَإِلَّا وہ خود مفردن اگر آپ اسے تصور کریں، اس کا معنی آپ کے ذہن میں آتا ہے. بے خلاف حرف، حرف کے وجود کا مسئلہ نہیں ہے. حرف کو اگر فی آپ کہیں، کوئی چیز آپ کے اس میں خطور نہیں کرتی، کیونکہ خود فی میں کوئی معنی نہیں ہے. فی کب معنی دیتا ہے؟ اپنے غیر میں معنی دیتا ہے. کب غیر مطلب معنی دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ غیر پہ داخل ہوگا، اس مدخول میں جا کر معنی ایجاد کرے گا، اور وہ جو معنی ایجاد کرے گا وہ اس کو ظرف بنائے گا، اور وہ جو ظرف بنائے گا وہ بھی ظرف خارجی بنائے گا کہ یہ مصداق ظرف خارجی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہم معنی حرفی سے نکل گئے، باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہم اس میں مطرح نہیں کریں گے. اب اس کا ثمرہ کیا ہے، یہ آپ لوگوں پہ چھوڑیں یا خود بیان کریں؟ جی ارشاد فرمائیں. نہیں آج نہیں بولوں گا، اگر بولا تو کل بولوں گا، ابھی تھک گیا ہوں، ٹھیک ہے نا. اسی لیے کل تک آپ بھی دیکھ کے آ سکتے ہیں، کل تک ہم بھی دیکھ کے آ سکتے ہیں انشاءاللہ. مسئلہ یہ اہم اس لیے ہے کہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کا کوئی ثمرہ ہے بھی یا نہیں ہے. وہ جو ثمرہ ہے اس کی وجہ سے یہ بات زیادہ کھل کے سامنے آتی ہے. اچھا یہاں مجھے یہ چیز ادھر کر دیتی ہے، ادھر کرتی ہے، میں نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. میں کہیں بھی نہ جانا ہو تو پھر مجھے کوئی کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں. مجھے کہیں بھی نہیں جانا ہے. پشاور میں ہم جا رہے تھے، راستہ پوچھا تو اس نے کہا سیدھا نہیں جانا ہے، سیدھا جانا ہے. دو راستے تھے نا، تو مطلب یہ تھا دائیں طرف نہیں جانا، بائیں طرف جانا ہے، دونوں سامنے تھے. تو کہتا سیدھا جانا ہے، سیدھا نہیں جانا ہے. اس میں تو ہم کوئی رائے اختیار نہیں کریں گے یہ کون سا سیدھا جانا ہے، کون سا سیدھا نہیں جانا ہے. اگر ادھر بھی وہ معنی جو ہے وہ اسمی ہے، وہ معنی حرفی ہے، وہ ایک ہی معنی ہے، وہ دو معنی ہے، وہ خاص ہے، وہ عام ہے، فلان ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اور ہمیں کہیں بھی اس سے کام نہیں ہے تو ہمیں نے کیا کرنا ہے ان سب کو. ٹھیک، تو اس کو انشاءاللہ کل آپ لوگ دیکھ کے آئیں گے کہ اس کا ثمرہ کیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد.